Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की विकी लीक्स, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से चंद ऑडियो फाइल्स जो वजीर आजम हाउस की फाइल्स लगती हैं, ऑडियो फाइल्स जो वजीर आजम हाउस में पिछले तकरीबन 4 माह में 27 अगस्त तक जो गुफ्तगू हुई, जो हाई लेवल मीटिंग्स हुई, वो इंटरनेट पर रिलीज कर दी गई हैं। और इसमें वजीर आजम, वो वजीर आजम जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वजीर आजम बनाया गया, उसमें वो सुने जा सकते हैं, वफाकी काबीना के मेंबरान सुने जा सकते हैं। और ये फाइल्स इंटरनेट पे 27 अगस्त को अपलोड की गई। इस हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मीटिंग्स हुई हैं और इस फाइल को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट कर दिया गया है, जो कि अब अगले चंद घंटे में इंटरनेट से गायब हो जाएगी। जिस भी शख्स ने ये फाइल्स अपलोड की हैं, उसने ये दावा किया है कि कम से कम 8 गीगाबाइट्स की फाइल हैं, 100 से ज्यादा फाइल हैं, जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम समेत अहम पाकिस्तान की शख्सियात की जो गुफ्तगू हुई है वजीर आजम हाउस में, जो मीटिंग्स हुई हैं, उसका ये डेटा है। और उसने इसके हवाले से पैसे भी मांगे थे। इंतहाई अहम डेटा है पाकिस्तान के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि जो सवाल जवाब इस पे बिडिंग के लिए चल रहे थे, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जो वहां पे पोस्ट हुई, कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISPR की गुफ्तगू भी इस 100 डेटा 8 GB का जो डेटा है, 100 फाइल्स हैं, उसमें वो शामिल हैं। इसमें नाज़रीन जो चीजें अभी तक सामने आई हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है, बखूबी ना सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है बल्कि यह कहा जा सकता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना दफ्तर का जो हल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि वजीर आजम के हल्फ में यह बात बड़ी वाज़ेह लिखी जाती है, यह हल्फ लेता है पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी यह हल्फ लिया था कि वो अपने ऑफिशियल डिसीजंस में अपना कोई फायदा नहीं करेंगे। और जो फाइल सामने आई है, उस फाइल में यह बात बड़ी वाज़ेह है कि ना सिर्फ अपने खानदान को फायदा देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फैसले किए थे, पाकिस्तान की काबीना ने जो फैसले किए थे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए थे, उनकी भी खिलाफ वर्जी करके अपने खानदान के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है। और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने हिदायत दी डॉक्टर तौकीर शाह को, जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और ये उसी ऑडियो फाइल से पता लगता है कि जिस डॉक्टर का वो जिक्र कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर तौकीर शाह है, जो कि जब वजीर आला थे शहबाज शरीफ, उस वक्त भी उनके साथ थे। मॉडल टाउन केस में भी उनके ऊपर FIR में उनका नाम आया था, तहकीकात में उनका नाम आया था, और अब उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनसे यह बातचीत हो रही है। साथ साथ मरियम नवाज की इस हवाले से बातचीत नाज़रीन सामने आई है, उनका रोल क्या है हुकूमत चलाने में, पंजाब के मामलात में, और साथ साथ चौधरी शुजात और परवेज इलाही के मामले पे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पे, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के हवाले से भी बातचीत सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन ये है कि जो डेटा अभी तक सामने आया है, उससे यह बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई घंटों पे मुहित कन्वर्सेशन वजीर आजम हाउस की, वजीर आजम ऑफिस की, वो बाकायदा तौर पे बग हो रही थी, वो बाकायदा तौर पे लीक हुई। और मैं आपको यहां पे नाज़रीन ये बताता चलूं कि 31 मार्च को जब इमरान खान वजीर आजम थे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, तो उसमें हमारे जराए ने, इंतहाई अहम जराए ने हमें बताया है कि जब डोनाल्ड लू के मरासले पे बातचीत हो रही थी तो और शीरी मजारी ने कुछ सवाल जवाब उठाए, तो उसके जवाब में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारी तो गुफ्तगू भी लीक हो जाती है, हमारे कमरे भी शायद बग्ड हैं। और आज इसका सबूत भी सामने आ गया है कि वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस माफ कीजिएगा, बाकायदा तौर पे बग्ड है। मैं नाज़रीन ये आपके सामने कन्वर्सेशन रखता हूं और इस एक एक कन्वर्सेशन का बाकायदा तज्जिया करते हैं। जो पहली फाइल है हमारे सामने, इसको सुनते हैं। ये वाली कन्वर्सेशन जब आप सुनते हैं तो इसमें वो वाले सवालात आते हैं कि क्या पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ये बातचीत उनकी हो रही है डॉक्टर तौकीर शाह के साथ, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और वो ये बता रहे हैं कि जनाब बहुत ज्यादा फ्लैक आएगा हमारे ऊपर अगर ये मशीनरी आ गई और इसको जाना पड़ेगा ECC में, काबीना में, और पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की काबीना, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये फैसला कर चुकी थी कि हिंदुस्तान के साथ 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जो मकबूजा कश्मीर का उन्होंने स्टेटस चेंज किया, उस हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहां पे शरीफ खानदान, वो शरीफ खानदान जिस राहिल मुनीर का जिक्र हो रहा है, जब उनकी 2015 में शादी हुई थी, नून लीग की हुकूमत थी,
نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اس شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے, ان کے لیے تحفے لے کے آئے تھے. اور اس کنورسیشن سے, مبینہ کنورسیشن سے جو لیک ہوئی ہے, باقاعدہ طور پہ آوازیں پہچانی جا سکتی ہیں اور یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے ہندوستان سے مشینری امپورٹ کی گئی, مزید مشینری بھی امپورٹ کرنی ہے. اور اس کے لیے مریم نواز کی طرف سے بھی ایک آڈیو نوٹ میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو اگر تھرڈ کنٹری سے امپورٹ کیا جائے تو فریٹ چارجز بہت بڑھ جائیں گے. ناظرین, یہ کنورسیشن سنتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں. فلیک آئے گا سر, چلیں اس کو پھر ان کو آن بورڈ لے کے, اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے تو کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے. ایک کام سر, کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آئے. کیا مریم صاحبہ نے مجھے کل میسج کیا تھا اور مریم نواز پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو میسج کر رہی ہیں اور انہیں کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ میرے داماد کی جو مشینری آنی ہے اس حوالے سے کریں. اور پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر ڈاکٹر توقیر شاہ وزیر اعظم کو کہتے ہیں سر یہ کام نہیں کرنے کا, اس پہ بہت فلیک آئے گا. انہوں نے کل مجھے میسج کیا. یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی وہ مجھے دیا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. بات سنیں نا, اس کا طریقہ ہے, مجھے رات بات کی تھی. ناظرین, یہ وہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے اس مبینہ آڈیو لیک میں جہاں پہ شہباز شریف اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ میری بھی رات بات ہوئی تھی, دیکھ لیں, ہی از آور سن ان لا, اور اس حوالے سے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. رائٹلی سو کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا دو کام ہوتا ہے سر, ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا لاجیکلی ان کو سمجھائیں, بتائیں, بیٹھ کے سمجھائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے سے ڈاکٹر توقیر شاہ اس مبینہ آڈیو لیک میں کہتے ہیں کہ دو کام انہوں نے بتائے تھے. دوسرا کام انہوں نے کون سا بتایا تھا, جو وزیر اعظم آفس ہے اس کو اپنے خاندان کے لیے, اپنے خاندان کے کاروبار کے لیے کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, وہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. انڈیا سے پلانٹ جی وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے سر. ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا اسی سے. وزیر اعظم پاکستان کا وہ وزیر اعظم جس پہ منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں, جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اسے وزیر اعظم بنایا گیا, وہ کہہ رہا ہے یہ وہی پلانٹ ہے نا انڈیا والا, ہاں وہ آدھا تو آ گیا ہے, یہ اس کی مشینری آدھی تو پہنچ چکی ہے. اور ڈاکٹر توقیر شاہ آگے سے کہتے ہیں اس مبینہ آڈیو لیک میں جی ہاں یہ وہی ہے. پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر, آپٹکس نہیں, یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. سر وزیر اعظم کے سے ریلیٹیو, اس کے بعد سابق وزیر اعظم کا داماد, سر یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی. ڈاکٹر توقیر شاہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ انڈیا کا ہے, اس پہ ای سی سی میں بھی جانا ہے, کیبنٹ میں جانا ہے, بائی نیم جب یہ وہاں پہ جائے گا تو اس سے مسائل ہوں گے. بالکل میں مانتا ہوں, تو اس کو آپ پہلے بتا دیں پھر میں اسے خود بات کر لوں گا. بڑے اچھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ اس سے بات کریں پھر میں بھی اس کو بتا دوں گا. اور ڈاکٹر توقیر شاہ کہہ رہے ہیں ای سی سی میں جائے گا معاملہ, کیبنٹ میں جائے گا, اس پہ انڈیا کے حوالے سے بہت سے سوالات آئیں گے. اور اس میں وزیر اعظم جو اس وقت ملک کا بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, آدھی مشینری آ گئی ہے, یہ کیسے آئی, کہاں سے آئی, کس نے فیسیلیٹیٹ کیا اس آدھی مشینری کو انڈیا سے آنے کے لیے, یہ وہ سوالات ہیں ناظرین جس کا کہ جواب اس حکومت کو دینا ہے کہ کشمیر پہ جب باقاعدہ طور پہ مقبوضہ کشمیر پہ جو بھارت نے اپنے اقدامات کیے تھے اس کے بعد جو فیصلے ہوئے تھے یہ کیسے فیسیلیٹیٹ ہوا, کس راستے سے یہ مشینری آئی. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا, جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی خان میں, وہ ہم کرا رہے ہیں. دو کام. اور یہاں پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں, اقرار جرم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے ریلیٹیو کو, وزیر اعظم کے رشتہ دار کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو دوسرا کام آیا تھا میپکو کا, وہ کام ہم کروا رہے ہیں. گریڈ سٹیشن وہاں پہ لگانا ہے, اتحاد پارک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے راہیل منیر کی, چودھری منیر کی, اس حوالے سے انہوں نے کہا وہ کام ہم کروا رہے ہیں. اس پہ آگے وزیر اعظم ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں, وزیر اعظم ان کو کیا سمجھاتے ہیں, شہباز شریف ان کو کیا سمجھاتے ہیں کہ اسے قومی رنگ کیسے دینا ہے, اسے نیشنل انٹرسٹ کا رنگ کیسے دینا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا تو میں نے کہا جی میں بھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی باہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر, تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے. وہ ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس. وہ تو ہو جائے گا سر, وہ تو روز لوگ کرا. نیشنل وے میں ہو جائے بس, اس کو قومی انٹرسٹ کا رنگ دینا ہے, نیشنل انٹرسٹ کا رنگ دینا ہے, قومی وے میں ہو جائے. یہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے
قومی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے کس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہو رہا ہے، یہ چیز ہمیں اس آڈیو لیک میں باقاعدہ پتہ لگ رہی ہے۔ کوئی ایشو نہیں، لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشنری لانے والا بڑا فلیک آئے گا جی جی، اور پھر رات ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی سی میں لے جاتی۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے سر، یہ چپکے سے آ جاتی لیکن انڈیا سے آئے گی، بڑا فلیک آئے گا۔ اور وزیر اعظم ڈاکٹر توقیر شاہ کو اس مبینہ آڈیو لیک میں کہہ رہے ہیں جی ہاں بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس میں بڑا فلیک آئے گا۔ وہاں ڈسکس ہونا ہے اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا۔ اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن سے اب ٹرکی جاؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا۔ میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر لیتے ہیں سر۔ جی مناسب وقت پہ سر ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، وہ کر لیتے ہیں۔ ڈار صاحب جن کو کہ باقاعدہ طور پہ لایا جا رہا ہے، بدھ کے دن انہوں پتہ لگا ہے، جو حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ بدھ کے دن ڈار صاحب آئیں گے اور پھر وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ ان کاموں میں بڑے ماہر ہیں، یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن کو جے آئی ٹی نے، جس میں پاکستان کی آئی ایس آئی، ایم آئی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایف آئی اے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور نیب کے افسران نے بیٹھ کے کہا تھا یہ وہ فائنینشیل وزرڈ ہے، ماسٹر مائنڈ ہے جو شریف خاندان کا کاروبار دیکھتے ہیں، ان کے پیسے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اور اس مبینہ آڈیو لیک میں یہ چیز ناظرین کنفرم ہو رہی ہے، جو ڈاکٹر توقیر شاہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا جو آئیں گے تو وہ یہ کام کر لیں گے، یعنی اسحاق ڈار کا فیصلہ لانے کا بہت پہلے ہو چکا تھا اور ان کے ذمہ یہ خاندانی کاروبار کو کس طرح سے آگے تقویت دینی ہے، پاکستان کو آگے، پاکستان کی معیشت تو جیسے بھی چل رہی ہے، جو حال کیا ہے انہوں نے پچھلے کئی برسوں میں، اور اسحاق ڈار جب پہلے بھی فائنانس منسٹر تھے، جو پاکستان کا ایکسچینج ریٹ تھا جس سے کہ قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے، جس پہ سیمینارز میں باقاعدہ طور پہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے تھے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے معیشت کی وجہ سے خطرہ ہے اور ہمارا ڈیٹ برڈن اتنا بڑا ہے۔ 2016-17 میں غالباً یہ سیمینار تھا جس میں چیف آف دا آرمی سٹاف نے یہ باتیں کی تھی۔ وہی اسحاق ڈار اب آ کے مسئلوں کا حل نکالے گا۔ باقی پاکستان کے مسئلوں کا حل نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، لیکن ان کے خاندان کے جو مسائل ہیں اس کا حل ضرور ہمیں سامنے نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر لیں۔ جی سر، اس طرح کر لیں، ٹھیک۔ باقی سر نہایت بات ہے سر، یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں، یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید۔ جی ناظرین، یہاں پہ آپ کو میڈیا کا کردار بھی نظر آتا ہے، اس میں عامر الیاس رانا ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر توقیر شاہ بتا رہے ہیں اور ایک فواد کا نام لے رہے ہیں، شاید وہ فواد حسن فواد ہیں یا رانا جواد ہیں جیو کے، لیکن عامر الیاس رانا کا نام انہوں نے بڑا واضح لیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مقبول باقر کو دیکھ لیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اور جسٹس مقبول باقر کا نام سامنے آیا تھا اور پھر اس کو رد کر دیا گیا اور چیئرمین نیب آفتاب سلطان جو سابق ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ ایک اور آڈیو ہے ناظرین اسی حوالے سے، اس میں بھی آپ کو اس ملک میں ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوتی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ نہیں ایک سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا، تاکہ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 والے دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے۔ ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس، پر ایک لسٹ دی ہے کہ جی آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے، اس میں ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے، یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا تھا 30 لوگوں نے۔ جی ناظرین، اس مبین آڈیو لیک سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جو وفاقی وزراء ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں، جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو ان کی کنورسیشن بھی اس حوالے سے محفوظ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قائدین کا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ کے استعفے تھے ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، اس میں قانونی بات چیت نہیں ہو رہی، ایک سیاسی چال کی بات چیت کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلے کس طرح سے ہونے، اور اس فیصلے کی اپروول بھی لندن سے آئی ہے اور لندن کے ساتھ بھی اس کے رابطے ہیں، پاکستان کے فیصلے لندن سے ہو رہے ہیں۔ اور اس مبینہ کنورسیشن میں جو ہمیں شخصیات آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں اس میں اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور خود شہباز شریف بھی اس میں موجود ہیں۔ اور اسٹریٹجی کیا بن رہی ہے کہ پیس مل ایکسیپٹ کرنے پاکستان تحریک انصاف کے استعفے، جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پٹیشن فائل کی تھی، اور وہاں پہ یہی بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ پروسیس کے ذریعے یہ استعفے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، این بلاک استعفے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، وہی استعفے جس پہ قاسم سوری ایک رولنگ بھی دے چکے تھے، اور اس کے بعد اس کو پولیٹیکلی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مین ڈیسیژن میکنگ کے رول میں
باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ تمام ہدایات فالو کر رہے ہیں جو کہ نون لیگ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہیں، اور اسپیکر کا جو انڈیپینڈنٹ رول ہے اس حوالے سے بھی اس آڈیو لیک میں سوالات اٹھتے ہیں۔ جن میں 7 8 کے استعفے ایکسیپٹ کر لیں وہ بھی صاحب سے کلیئر کروا دیں گے، ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا، وہ جائے جا کے الیکشن میں کہیں گے اگر نہیں آتے کل جب میٹنگ ہو نہیں آتے تو آنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ میں وہ سطح سے وہ کرنا ہوگا 6-7 استعفے ایکسیپٹ کر لیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان، شاہ محمود اور دیگر کے استعفے چند کے ایکسیپٹ کیے گئے اور یہ میسج دیا گیا کہ جناب یہ والا کام ہے، اس پہ الیکشنز اناؤنس ہوں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے تو وہ الیکشنز بھی الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پہ لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنا کے فلڈز کا کر کے وہ الیکشنز بھی نہیں کروائے گئے۔ تیسری ایک اور ناظرین بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ قسم کی آڈیو مبینہ آڈیو لیک اس حوالے سے سامنے آئی ہے، اور اس آڈیو لیک میں مریم نواز کی گفتگو ہے اپنے چچا جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہے، ملزم وزیر اعظم ہے، ان کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے، یہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو ملک کے فائنانس منسٹر ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ ٹی وی پہ جب اپیئر ہوتے ہیں تو کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں، اس کا بھی فلیک آتا ہے ہمارے اوپر، اور پھر اسحاق ڈار کو لانا کیوں ضروری ہے، یہ بات چیت ہو رہی ہے شہباز شریف سے۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ذمہ داری بھی نہیں لیتا، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق اڑتا ہے۔ اور پھر اسحاق ڈار جو کہ ان کے رشتہ دار ہیں، جو کہ نواز شریف کے سمدھی ہیں، ان کی تعریفیں چھوٹا بھائی اور ان کی صاحبزادی کر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کو ہمارے پتہ ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ان کے جب آپ ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز دیکھتے ہیں، جس یونیورسٹی سے وہ پڑھے ہوئے، دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے، گو کہ اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ سیکھا نہیں اور ملک کی اکانومی کا باقاعدہ طور پہ پٹھا بٹھا دیا ہے۔ پاکستان کے بانڈز جو ہیں وہ شہباز شریف کے بلومبرگ انٹرویو کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹس میں باقاعدہ طور پہ کریش کر گئے۔ اس مفتاح اسماعیل کے حوالے سے یہ بات چیت ہو رہی ہے، اس کی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے، اور کر کون رہا ہے؟ رشتہ دار۔ جب رشتہ داروں کی حکومت ہوتی ہے ناظرین تو فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ والی آڈیو جو ہے یہ تقریباً 12 منٹ اور 40 سیکنڈ کی یہ آڈیو کلپ ہے، اور اس میں پھر آگے جا کے بات ہوتی ہے جنرل مشرف کے حوالے سے۔ اس میں آگے جا کے بات ہوتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کامران شاہد کے پروگرام میں اپیئر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب جنرل پرویز مشرف پاکستان آ سکتے ہیں، اور مریم اس پہ پھر باقاعدہ اپنے چچا کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے نواز شریف سے لندن میں بات چیت کی، اور لندن میں بات چیت کرنے کے بعد نواز شریف کو کہا کہ آپ ایک ٹویٹ کر دیں تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ فیصلہ ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے اور ہم اس پہ ایک اچھا اپنا امیج دیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا۔ اور پھر نواز شریف نے یہ ٹویٹ باقاعدہ طور پہ کی بھی تھی، اور شہباز شریف اس میں باقاعدہ ہم سنے جا سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ اس پہ ناظرین مزید بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے، لیکن اتنی بڑی ڈیٹا لیک ہوئی ہے اس حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کی آج اتوار والے دن بھی ملاقاتیں جاری رہی ہیں، اور انیشل اطلاع جو میرے پاس اسلام آباد سے آئی ہیں، ایک دو اہم لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو دوبارہ سے ڈی بگ کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بگنگ کی کس نے، کس کا ایکسس پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر کے جو مختلف ہاؤس کے کمرے ہیں وہاں تک ہے، اور جہاں جتنے بھی کمرے ہیں کیا وہ سب کے سب بگڈ ہے۔ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی کنورسیشنز سیکیور نہیں ہیں۔ اکتوبر 1999 سے پہلے نواز شریف بھی یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ کنورسیشنز وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیور نہیں ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب حکومت برخاست ہوئی تھی اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریکارڈ کے اوپر کچھ چیزیں آئی تھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی کنورسیشنز باقاعدہ طور پہ بگ کی جاتی ہیں۔ پاکستان کا وکی لیکس ناظرین ہمارے سامنے ہے، جو فائلز آڈیو فائلز ہیں وہاں سے غائب ہو جائیں گی، لیکن کوئی نہ کوئی اس کو خریدے گا ضرور۔ کون اس کو خریدتا ہے؟ کیا وہ باقی چیزیں پبلک کرے گا، یا آج تک جتنی چیزیں کرنی تھی وہ مقاصد حاصل ہو گئے ان 3 آڈیو فائلز کو لیک کرنے سے؟ یہ وہ سوالات ہیں ناظرین جو آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی بحث کا حصہ بھی بنیں گے، ہم بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.